औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आखिरी बात जो सूरह बकरा में हमने सीखी थी वो हमारा उम्मत वस्त होना था, और इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। एक चीज़ जिस पे हमने बात की थी वो थी ज़िम्मेदारी कि हम पर उम्मत वस्त बनाकर, उम्मत मुस्लिमा बनाकर हमें एक ज़िम्मेदारी दी गई है कि और लोगों को दीन पहुंचाना अब हमारे ज़िम्मे है। एक दूसरी चीज़ इसमें आती है अहमियत, यानी हमें वो अहमियत दी गई जो कभी पहली उम्मत बनी इसराइल की हुआ करती थी, यहूद की हुआ करती थी। जो फजीलत दुनिया में उन्हें हासिल थी वो अब उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई थी। लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ अहमियत की नहीं है, अहमियत से ज़्यादा जो असल चीज़ है वो जिम्मेदारी है कि अब तुम पर दूसरे लोगों का बोझ या उनकी जिम्मेदारियाँ हैं, तुम लोगों पर गवाह रहोगे ताकि रसूल तुम पर गवाह रहे। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक अपनी रिसालत पहुंचाई, हम तक अपना पैगाम पहुंचा दिया, अब वही पैगाम आगे हमने लेकर चलना है, हमने और लोगों को बताना है। इतने सारे लोगों में से जो हमें मुसलमान किया गया है, तो असल में एक तो अहमियत है कि हम उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से हैं, हम उस उम्मत में से हैं जिसे अल्लाह ताला ने ख़ास चुना है। लेकिन ये एक ज़िम्मेदारी भी है कि अब हमने खामोश नहीं बैठना, अब हमने इस दीन को पूरी दुनिया में गालिब करना है। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो हमने जिस पर बात नहीं की थी वो ये कि यहाँ पर अल्लाह ताला ने पहले क़िबले के बारे में अपनी तरफ मंसूब किया है कि वमा जअलनल क़िबलतल्लती कुन्ता अलैहा, हमने नहीं बनाया वो क़िबला जिस पर आप थे, मगर इसलिए ताकि हम देखें कि कौन रसूल की पैरवी करता है। तो यहाँ पर एक चीज़ आती है कि जो बैतुल मुक़द्दस है इसको भी क़िबला अल्लाह ताला ने ही चुना था, और इसलिए चुना था ताकि आगे चलकर अगर क़िबले की तब्दीली का हुक्म आए तो कौन है जो रसूल की बात मानता है, रसूल के साथ क़िबला तब्दील कर देता है, अपनी डायरेक्शन अपना रुख फेर देता है, और कौन है जो इससे रूगर्दानी करता है। तो हो सकता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक वही ये खफी आई हो, यानी वो वही जो कुरान पाक में रिकॉर्ड नहीं है। कुरान पाक में जो जो चीज़ें रिकॉर्ड है वो वही है जली कहलाती है, यानी साफ वही जो लाजिम आई थी, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने वाज़े तौर पर दी गई थी कि रसूलुल्लाह ने उसे सहाबा को याद करवाया। लेकिन एक वही का दूसरा किस्म ये है कि वो खफी होती है, यानी खुफिया तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी जाती है, ख्वाब के ज़रिए या कुछ चीज़ें रसूलुल्लाह ने नहीं लिखवाई। तो इसलिए एक चीज़ ये अल्लाह ताला ने पहले ही रसूलुल्लाह को कह दिया था कि जब आप मदीने जाएंगे तो आपका क़िबला ये होगा, लेकिन फिर बाद में इस क़िबले को तब्दील किया गया। और क्यों किया गया उस पर भी हम बात कर चुके हैं, क्योंकि अल्लाह ताला आजमाना चाहते थे उन लोगों को जो रसूल की पैरवी का दावा करते हैं कि उनमें मुनाफिक ज़ाहिर हो जाएं, उनमें वो लोग ज़ाहिर हो जाएं जो दिल से मानते हैं या जो दिल से नहीं मानते हैं। दूसरी चीज़ हो सकता है कि पहला क़िबला, पहली शरीयत का या पहली उम्मत मुस्लिमा जो बनी इसराइल थी, जिनसे जो बाद में ये मकाम खो बेटी, तो उनकी शरीयत में क़िबला उस वक्त बैतुल मुक़द्दस था। तो हो सकता है कि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह को कहा हो कि बस यही है, अब तुमने भी इसी चीज़ को लेकर आगे चलना है, लेकिन बाद में ये हुक्म चेंज किया हो। तो अल्लाह ताला ने किसी भी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि पहला क़िबला हमने आपके लिए इसलिए मुकर्रर किया था ताकि हम देखें कि ये जो दूसरा क़िबला है इस पर कौन आपकी इत्तिबा करता है और कौन आपको पीठ देकर भाग जाता है। और जिनको अल्लाह ताला हिदायत दे उनके लिए ये काम मुश्किल नहीं है। यानी जब हमारे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें आएँ कि रसूलुल्लाह ऐसा करते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अगर हमारे पास हिदायत हो, अगर हम उनकी पैरवी करना चाहें तो वो चीज़ें हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं होती। हम फ़ौरन बात मान जाते हैं, हम फ़ौरन राज़ी हो जाते हैं कि आज से मुझे ये अमल करना है क्योंकि ये अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। तो जिनके दिल हिदायत के लिए खुल जाते हैं वो फ़ौरन मान लेते हैं, जैसे ही सुनते हैं कि सही अमल ये है। उसके बाद आगे हम आज पढ़ेंगे जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला कह रहे हैं, क़द नरा तक़ल्लुबा वजहिका फिस्समाई, हम देख रहे थे तक़ल्लुबा वजहिका, आपका चेहरा बार बार फेरना, फिस्समाई, आसमान की तरफ।
ہم آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف پھیرنا دیکھ رہے تھے، یعنی یہ جو آپ بار بار آسمان کی طرف ایک امید سے اپنا چہرہ اوپر کر رہے تھے، تب ہم آپ کو دیکھ رہے تھے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل میں انتظار تھا کہ کب اللہ تعالیٰ قبلہ تبدیل کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دعا نہیں مانگی تھی، کچھ نہیں کہا تھا اللہ تعالیٰ سے۔ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو چہرہ دیکھ کر ہی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اگلا کیا جاتا ہے، یعنی یہاں پر آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو محسوس کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ نے کچھ نہیں مانگا، کوئی چیز نہیں مانگی۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ پہلا قبلہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ اس کی طرف رخ کرو، لیکن کیونکہ اب رسول اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت، اس کا پورا طریقہ پتہ چل چکا تھا، ان کی پوری سنت پتہ چل چکی تھی کہ وہ کیسے تھے، کس طرح تھے، ان کا کام کیا تھا، ان کی زندگی کیسے گزری، پہلے قبلے کی یعنی کعبۃ اللہ کی اہمیت کیا ہے۔ اور ویسے بھی رسول اللہ کا دل کعبۃ اللہ سے زیادہ جڑا ہوا تھا، کیونکہ ایک تو وہ اللہ تعالیٰ کا پہلے سے ہی مقرر گھر تھا، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بچپن گزارا، اور حضرت ابراہیم نے اسے بنایا جو ہمارے جد امجد ہیں، جو ابو الانبیاء ہیں۔ تو اس وجہ سے رسول اللہ کا بہت دل چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے کہہ نہیں رہے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر یہ چیز ہو کہ اگر بدلنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ دیتے کہ آپ بدل لیں، تو یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا خود انتظار کر رہے تھے اور بار بار اپنا چہرہ آسمان کی طرف کر رہے تھے۔ یہ ایک انتظار تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سنت سے، اس عمل سے ظاہر ہو رہا تھا۔ یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے پیاروں سے کچھ مانگ نہیں پاتے اور ہمارے چہرے ہی سب کچھ بتا دیتے ہیں۔ تو یہاں پر محبت سے اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کا بار بار آسمان کی طرف چہرہ کرنا دیکھ رہے تھے، یعنی ہم سے وہ بات چھپی ہوئی نہیں تھی۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، اب ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کا چہرہ قبلتاً، اس قبلے کی طرف، ترضاہا، جس سے آپ راضی ہیں۔ یہاں پر فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، یہ جو نون مشدد ہے اس میں بہت سختی ہے، یعنی ضرور ہم آپ کا چہرہ پھیر دیں گے، ہم آپ کو یہ حکم دے دیں گے۔ یعنی ایک چیز جس کا آپ کو انتظار ہو پہلے سے، وہ آپ کو کہی جا رہی ہو کہ آپ کو مل جائے گی، تو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ وہ ابھی ملی بھی نہیں ہے، لیکن کیونکہ کہا ہے کسی نے کہ مل جائے گی، اور جس نے کہا ہے وہ جھوٹا بھی نہیں ہے، وہ واقعی دے گا، تو ایک اندر عجیب خوشی ہوتی ہے۔ پھر فولی وجہک، بس آپ پھیر دیں اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف۔ بیچ میں تھوڑا سا گیپ، اور اللہ تعالیٰ نے فوراً کہہ دیا کہ اب آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دیں، یعنی ایک یہ خوشی کہ اللہ تعالیٰ میرا بار بار آسمان کی طرف منہ کرنا دیکھ رہے تھے، دوسری یہ خوشی کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہ میرا چہرہ اس کی طرف پھیر دیں گے جس قبلے سے میں راضی ہوں، اور تیسرا اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے سسپینس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیز دی جو وہ چاہ رہے تھے، اور اتنی محبت سے دی۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اب یہ حکم ہم سب کے لیے ہے، یعنی پہلا حکم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، لیکن اب یہ تمام مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں بھی ہو، یعنی یہ صرف مسجد نبوی کی بات نہیں ہے کہ اگر تم مسجد نبوی میں ہو، لیکن تم اب جہاں کہیں بھی ہو، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، تو تم اپنا رخ پھیر دو، شطرہ، اس کی طرف، یعنی مسجد حرام کی طرف، کعبۃ اللہ کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ، اور یقیناً وہ لوگ، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دیا گیا، جن کو کتاب دی گئی تھی، یعنی کہ بنی اسرائیل، عیسائی، یہود، لَيَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ یہی تمہارے رب کی طرف سے حق ہے۔ یعنی وہ حق کو کتنا بھی چھپا لیں، وہ چاہے اس کو ظاہر نہ کریں، وہ چاہے کتنا بھی اس بات پر رو لیں، رگڑ لیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے مسلمانوں کو، پہلے ایک قبلہ اب دوسرا قبلہ، پہلے یہاں پھر وہاں، لیکن حق ان کو بھی پتہ ہے۔ حق کو آپ چاہے جتنا بھی جسٹیفائی کریں، آپ جتنا بھی چھپا لیں، حق کو آپ چاہے جتنا بھی
ظاہر نہ کرنا چاہیں لیکن وہ ظاہر ہو کر رہتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ پہلے کی کتابوں میں یعنی توریت اور انجیل میں یہ صاف لکھا ہے کہ جو اصل قبلہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر چلا آ رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے، وہ بیت اللہ ہی تھا۔ فلسطین یا ہیکل سلیمانی یہ تو بعد میں بہت سالوں بعد جا کر بنا تھا، تو وہ بھی جانتے ہیں، جنہیں کتاب دی گئی وہ بھی جانتے ہیں کہ یہی قبلہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ اس سے غافل نہیں جو وہ کرتے ہیں، یعنی انہوں نے رخ پھیر دیا، انہوں نے روگردانی کی، جبکہ انہیں چانس دیا گیا تھا کہ اگر تم راہ راست پر آنا چاہتے ہو، اگر تم واقعی سچائی کی طرف ہو، حق پر ہو، تو تم اس رسول کا کہنا مانو، کیونکہ یہ رسول بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہے۔ لیکن اب کیونکہ انہوں نے نہ مانا اور ضد میں حسد میں آ گئے، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی کرتوت سے غافل نہیں ہے۔ وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ حق ہے، اللہ بھی جانتا ہے یہ حق ہے، اور اب مسلمانوں تم بھی جان لو کہ یہ حق ہے اور یہی حق ہے۔ ہم تمہارے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہے ہیں، تو ہم تمہیں ضرور اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس سے تم خوش ہو، بس اپنا رخ مسجد حرام یعنی کعبہ کی طرف پھیر لو، اور تم جہاں بھی ہو اپنے چہروں کو اسی طرف پھیرو، اور یقیناً وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے خوب جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ ان کے اعمال سے غافل نہیں۔ اور اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ظاہر کیا جا رہا ہے وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ، اور اگر آپ لے آئیں ان لوگوں کے سامنے اوتوا الکتاب جنہیں کتاب دیا گیا، یعنی یہ لوگ جو اس قبلے سے منہ پھیرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ تم غلط راستے پر ہو، یا کہتے ہیں کہ تمہارے خدا کو تو کچھ پتہ نہیں، کبھی یہ کہہ دیتے ہیں کبھی وہ کہہ دیتے ہیں اور حق سے منہ پھیر دیتے ہیں، تو اگر تم ان اہل کتاب کو بکل آیتن، ہر آیت ہر نشانی بھی دکھا دو، ہر چیز بھی ان کے سامنے ظاہر کر دو، ما تبعوا قبلتک، تب بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ یعنی ان کے اندر جو ضد ہے، جو حسد ہے، جو غصہ ہے، اس کی وجہ سے آپ چاہیں ان کے سامنے تمام آیات بھی لے آئیں۔ ویسے بہت سی آیات تو آ چکی تھی، اب یہ تقریباً آخری آیت تھی قبلہ کی تبدیلی، جس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی حق ہیں، کیونکہ ان کا جو اصل قبلہ ہے وہ انہیں دے دیا گیا ہے، اصل ڈائریکشن ہے جو ان کی وہ انہیں دے دی گئی ہے۔ تو اس لیے اب چاہے آپ ان پر تمام آیتیں بھی کھول دیں، تمام نشانیاں بھی انہیں دے دیں، تب بھی یہ آپ کے قبلے کی، آپ کے طریقے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں۔ اور پھر آگے کہہ دیا گیا وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ، اور نہیں آپ ہیں پیروی کرنے والے قبلتہم، ان کے قبلے کی، یعنی آپ بھی ہرگز ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں۔ یعنی ہمارا دین ہمارے لیے ہے، ہم کسی کو فالو نہیں کرتے، ہم خاص ہیں، ہم امت مسلمہ ہیں، ہمارے اللہ نے ہمیں تمام چیزیں، تمام اعمال، صحیح غلط، حلال حرام، پاک ناپاک بتا دیا ہے، تو آپ بھی ان کے قبلے کی، ان کے طریقے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ، اور نہ ہی ان میں سے بعض کے پیروی کرنے والے ہیں قبلۃ بعض، ایک دوسرے کی، یعنی نہ اہل کتاب مشرکین کی پیروی کرنے والے ہیں، نہ مشرکین عیسائیوں کی، نہ عیسائی اہل کتاب کی، یعنی کوئی بھی ان میں سے کسی کے بھی قبلے کی پیروی کرنے والا نہیں ہے۔ یہاں پر ایک چیز جو ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ مشرکین تو کعبہ کی طرف رخ کر کے اپنی عبادت کرتے تھے، چاہے بتوں کی عبادت کرتے تھے، لیکن ان کا جو قبلہ تھا یا ان کی جو ڈائریکشن تھی وہ تو کعبہ ہی تھا، تو وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی قبلے کی پیروی کرتے تھے۔ تو پھر یہاں پر یہ کیوں کہا گیا ہے کہ نہیں تم میں سے بعض بھی بعض کی پیروی کرنے والا، یعنی کوئی ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والا نہیں ہے؟ تو اصل میں یہاں پر مشرکین مکہ کو بھی آگاہ کیا جا رہا ہے کہ جلد ہی تم سے یہ قبلہ چھننے والا ہے، یہ کعبہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے ہاتھ میں آنے والا ہے، یعنی وہ خود بھی ایک دوسرے کے حق میں کچھ بھی پسند نہیں کرتے، وہ سب ایک دوسرے کو گمراہ یا نافرمان ہی سمجھتے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں، وہ سب ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی۔ اب یہ بات پہلے تو ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہی جا رہی ہے، پھر ان کے ذریعے ہمیں، اور پھر
یہاں پر اصل میں ان مشرکین، ان کفار، ان بنی اسرائیل کو، ان اہل کتاب کو کہا جا رہا ہے کہ یہ تم بھی، ان اہل کتاب کو کہا جا رہا ہے کہ تم بھی سن لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی تمہارے طریقے پر نہیں آئیں گے، تم راہ راست پر نہیں ہو، تم غلط طریقے پر ہو، تم صراط مستقیم پر نہیں ہو۔ اور رسول اللہ کو کیا کہا جا رہا ہے؟ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ بھی ان کے طریقے پر چلیں گے، مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، اِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو یقیناً آپ ظالمین میں سے ہو جائیں گے۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے بات میں تھوڑی سختی ہے، کیونکہ اللہ اللہ ہے۔ ہم نے پیچھے پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ محبت ہے، تھی اور رہے گی، لیکن بندہ بندہ ہی ہوتا ہے، چاہے وہ کتنا بھی اوپر ہو جائے، اور رب رب ہی ہوتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی نیچے آ جائے۔ اگر رسول اللہ معراج تک گئے تب بھی وہ بندے ہی تھے، اگر اللہ ہر رات آخری آسمان پر اتر آتے ہیں تب بھی وہ رب ہی رہیں گے۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے اور ان کے ذریعے ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ اگر علم آ جانے کے بعد ہم اپنا طریقہ چھوڑ کر، اپنی ڈائریکشن چھوڑ کر، اپنا طرف چھوڑ کر ان اہل کتاب یا مشرکین کے طریقے پر چلیں گے، اٹھیں گے، بیٹھیں گے، ان کی زندگی کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو ایک بات جان لو، اِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو یقیناً آپ خود غلط کام کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے، ظالمین میں سے ہو جائیں گے۔ اور اگر تم اہل کتاب کے پاس ہر نشانی بھی لے آؤ تب بھی وہ تمہارے قبلے کی پیروی نہ کریں گے، اور تم بھی ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہو، اور ان میں سے کوئی کسی دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتا، اور اگر تم ان کی خواہشات کی پیروی کرو اس کے بعد کہ تمہارے پاس علم آ چکا ہے تو یقیناً تم بھی ظالموں میں شامل ہوگے۔ اور پھر آگے کہا جا رہا ہے الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، یہاں پر اوت الکتاب نہیں کہا، یعنی یہاں پر ان لوگوں کو صاف ظاہر کیا جا رہا ہے جنہیں کتاب ہم نے دی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ خود کو مینشن کر رہے ہیں کہ وہ کتاب ہم نے دی تھی، یعرفونہ، یعنی ان میں سے جو اچھے لوگ ہیں، سچے لوگ ہیں، جن کو کتاب ہم نے دی، یعرفونہ، وہ جانتے ہیں اس کو کس کو؟ یہاں پر یہ جو ضمیر ہے یہ تین چیزوں کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی اس کا ہر ضمیر کا ایک مرجع ہوتا ہے۔ مثلا اگر آپ بات کریں اس لڑکے، تو اس لڑکا کون، وہ اس کو آپ کو ایکسپلین کرنا پڑے گا، تو یہاں پر بھی ہے یعرفونہ، وہ اس کو پہچانتے ہیں، اس کو کس کو؟ پہلا قبلے کو، ٹھیک ہے، دوسرا رسول کو، اور تیسرا اللہ کی کتاب یعنی قرآن کو۔ یہ تینوں پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں اور یہ سب چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، یعرفونہ، وہ اس قبلے کو، اس رسول کو یا اس قرآن کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، کما یعرفون، جس طرح وہ پہچانتے ہیں ابناءہم، اپنے بیٹوں کو۔ یعنی آپ چاہے کتنی بھی بھیڑ میں ہو، آپ اپنے بچے کو پہچان لیں گے۔ آپ چاہے نماز با جماعت پڑھ رہے ہوں اور پیچھے آپ بہت سے بچے ہوں اور ایک بچے کے رونے کی آواز آئے تو آپ اس آواز سے پہچان لیں گے کہ یہ میرے بچے کی آواز ہے۔ تو اسی طرح یہ جو اہل کتاب تھے جنہیں کتاب اللہ تعالیٰ نے دی، جو ان میں خاص لوگ تھے، ایک تو حق پوری طرح چھپا دیا نا، لیکن کچھ تھے جو اتنا واضح طریقے سے جانتے تھے، اتنا صاف طریقے سے جانتے تھے، جیسے وہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں کہ یہی قبلہ حق ہے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور یقیناً ان میں سے ایک فریق ہے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، جو حق کو چھپاتا ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے، یعنی جاننے کے باوجود وہ حق کو چھپاتے ہیں۔ اور کیوں چھپاتے ہیں؟ جواب پتہ ہے ہمیں، کیونکہ وہ رسول اللہ سے حسد کرتے تھے، وہ مکے والوں سے حسد کرتے تھے، یعنی صحابہ سے حسد کرتے تھے، اور ان کے دل میں مسلمانوں کے لیے بغض تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ جو اہمیت و فضیلت آج مسلمانوں کو دی گئی ہے وہ ہماری ہے اور ہم سے نہیں چھن سکتی، ہم چنے ہوئے لوگ ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بتا دیا کہ یہ دین یا اللہ کی رضا کوئی چنے ہوئے لوگوں کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ اللہ کے لیے جو اپنے آپ کو جھکا دے،
جو اللہ کا فرما بردار ہو جائے، جو اپنی پوری زندگی اللہ کے مطابق جیے، اللہ تعالیٰ اس کو چن لیتا ہے۔ اور اب کیونکہ تم وہ نہیں رہے ہو، تم نے اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم کو نہیں مانا، بلکہ آخری کتاب، آخری رسول، بلکہ قبلے کا بھی تم نے انکار کر دیا، تو اب تم ان میں سے نہیں ہو جن کو ہم نے چنا ہے۔ تو جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے یعنی رسول، قبلہ یا قرآن کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور یقیناً ان میں ایک گروہ ایسا ہے جو حق کو چھپاتا ہے حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 174 میں کہا گیا ہے الحق من ربک، حق آپ کی رب کی طرف سے آ چکا ہے، فلا تکونن من الممترین، تو اب آپ نے شک والوں میں سے نہیں ہونا۔ دیکھیں صحابہ جو یہود کے ساتھ رہتے تھے، جو مدینہ میں رہتے تھے، اور جو کسی زمانے میں یا کسی وقت میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے پہلے ان یہود علماء کو ہی اپنا رہبر اور رہنما سمجھتے تھے، اور ان کے دل میں بہت عزت تھی، کیونکہ ان کے پاس علم تھا، چاہے وہ علم تحریف کیا گیا، ادلا بدلا تھا، لیکن علم تو تھا۔ تو اگر ان سے کبھی، کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا کہ مدینے میں صرف مسلمان نہیں تھے، وہاں منافق بھی تھے، بنی اسرائیل بھی تھے، عیسائی بھی تھے، اہل کتاب، ہر طرح کا گروہ موجود تھا نا۔ مشرکین مکہ کا بھی کبھی کبھار آنا جانا ہو جاتا تھا، یا ان کے ساتھ ملنا کہیں نہ کہیں ہو جاتا تھا۔ تو کہیں اگر کسی نے بات کہہ دی کہ یہ جو قبلہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے، یہ ڈائریکشن، یہ حق نہیں ہے، اصل حق یہ ہے، ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ صحابہ کے دل میں کہیں سے شک پیدا ہو جائے کسی کی بات سن کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا الحق من ربک، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، آپ کی رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، فلا تکونن من الممترین، بس آپ نے شک کرنے والوں میں سے نہیں ہونا، یہ تمہارے رب کی طرف سے سچائی ہے تو تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ پھر آیت نمبر 184 میں اللہ تعالیٰ ایک ایسی بات کر رہے ہیں جو ہم سب کے لیے ہے، یعنی ایک ٹاپک کے بیچ میں اللہ تعالیٰ اب ہدایت کی ایک بات کر رہے ہیں، وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اور ہر ایک کا ایک خاص طرف ہوتا ہے، ایک خاص ڈائریکشن ہوتی ہے۔ وجہتن یہاں پر ایک خاص ڈائریکشن کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ ہر کسی کی زندگی میں گولز ہوتے ہیں، ان کا مقصد حیات ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ تو وَلِكُلٍّ، ہر ایک کون، یہاں پر مضاف الیہ محذوف ہے، یعنی یہ جو کل لفظ ہے اس کے بعد کوئی نہ کوئی چیز آتی ہے، مثلا کل، ہر چیز، ہر گھر، ہر انسان، تو ہر کے بعد کیا، ہر کیا، ٹھیک ہے، ہر قبلہ، ہر چہرہ، ہر لوگ، تو وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کی ایک سمت ہوتی ہے، ایک طرف ہوتا ہے، ایک ڈائریکشن ہوتی ہے، ایک گول ہوتا ہے، ایک مقصد حیات ہوتا ہے، وہ مُوَلِّيهَا، جس کی طرف وہ پھرتا ہے۔ آپ بھی دیکھیں گے آپ کو ارد گرد لوگوں کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ڈائریکشن، کوئی نہ کوئی طرف ضرور ملے گا، کوئی اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہوں گے، کوئی فضولیات میں پڑ رہے ہوں گے، کوئی اپنی زندگی کو بہت بہترین کاموں میں لگا رہے ہوں گے، تو ہر ایک کا ایک الگ طرف ہوتا ہے، ایک ڈائریکشن ہوتی ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، بس تم اپنا رخ نیکیوں کی طرف کر دو، یعنی ایک ڈائریکشن تو نماز میں ہے تمہارے لیے، ٹھیک ہے، جب تم مسلمان آپس میں مل کر ایک امت بن کر، ایک گروہ بن کر جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوگے تو تم سب کا طرف ایک ہوگا، ڈائریکشن ایک ہوگی، لیکن اس نماز کے علاوہ بھی تو تمہارا رخ کہیں نہ کہیں ہوگا، کسی نہ کسی کاموں میں تو تم لگے ہوئے ہوگے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو تم نیکیوں میں لگ جاؤ، یعنی صرف نماز کو ہی اپنے لیے خاص نہ کر لو، نماز تو فرض ہے، وہ آپ نے کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑنی، ہر حالت میں پڑھنی ہے، لیکن نماز کے بیچ میں بھی تم اللہ کے بندے ہو، تب بھی تم اللہ کے غلام ہو، تب بھی تم نے وہی کام کرنے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرے، تو فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تم نیکیوں کے کاموں میں لگ جاؤ۔ تو ان نیکیوں کی طرف کیوں لگنا ہے؟ کیا ہمیں اپنے آپ کو نیکیوں میں سبقت لے جانا ضروری ہے؟ کیوں ضروری ہے؟ کیوں؟ اینما تکونو، کیونکہ تم جہاں کہیں بھی ہو، یأت بکم اللہ جمیعا، اللہ تم سب کو اکٹھا کر کے اپنے پاس لے آئے گا، یعنی ہمارا جو آخری سفر ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی ہی طرف ہوگا، تو کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ کے پاس اچھی نیکیاں، اچھے کام کر کے جائیں،
इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, और यकीनन अल्लाह हर चीज पर कादिर है। और हर किसी के लिए एक सिमत, एक तरफ है जिसकी तरफ वो रुख करता है। तो तुम अच्छे कामों में सबकत ले जाओ, तुम जहाँ कहीं भी हो अल्लाह तुम्हें जमा करेगा, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है।